बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। नाज़रीन मुकर्रम अस्सलामु अलैकुम। ARYQ-TV पर हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स मुबारक के सिलसिला में सजे इस प्रोग्राम मोइनुद्दीन अजमेरी के साथ आपका मेज़बान सफदर अली मोहसिन हाज़िर खिदमत है। हमारी खुशबख्ती है कि रजब शरीफ के बिल्कुल आगाज़ से ही हुज़ूर मौला कायनात और हुज़ूर ज़हरा पाक सलामुल्लाह अलैहा के अज़ीम फ़र्जंद बर्र सग़ीर पाक हिंद में चिश्तियों के सरदार और इस सिलसिला के बानी सुल्तानुल मशाइख कुतुबुल मशाइख अताए रसूल फ़िल हिंद हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी अजमेरी कुद्दिस सिर्रहुल अज़ीज़ के ज़िक्र खैर का शरफ़ हम पा रहे हैं। रजब की ये मुबारक घड़ियाँ हैं और ये महीना बहुत मुबारक निस्बतों का हामिल हुज़ूर मौला कायनात के जश्न विलादत का महीना, हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ की छठी शरीफ का उर्स यानी हज़रत ख्वाजा का उर्स इस सिलसिले में और दीगर कई निस्बतों का हामिल ये महीना है। हमारी ये शरफ़ याबी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस मुबारक महीने में हमें अपने महबूब बंदों का ज़िक्र करना नसीब फरमाया है। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ का ज़िक्र खैर हमारी इन नशिस्तों का मौज़ूए सख़न होता है रजब शरीफ की इन इब्तदाई घड़ियों में। मैं इन्हीं इब्तदाई कलिमात के साथ बढ़ता हूँ अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के खैर मकदम की तरफ। दो अज़ीम शख्सियात ने और ख़ानवादा रिसालत की दो अज़ीम शख्सियात ने आज हमें शरफ़याब किया है। मैं उन दोनों स्कॉलर्स की खिदमत में बारी बारी अपना सलाम पेश करने की इज़्ज़त पाऊँगा। आपके सामने पेश करता हूँ अपने पहले मेहमान, पहले स्कॉलर। आपका ताल्लुक़ बुनियादी तौर पर खानकाही निज़ाम से है और लोगों को तालीम तरबियत देना आपका मनसब है, शगफ़ है और यही आपके लिए शरफ़ और इज़्ज़त है। मेरी मुराद है सुंदर शरीफ के अज़ीम आस्ताने के सजादा नशीन मुकर्रम व मोहतशम लायक सद तकरीम जनाब डॉक्टर सैयद मोहम्मद हबीब इरफानी शाह साहब। शाह जी खैर मकदम है और आपने बड़ा शरफ़याब किया आज की इसमें, बहुत आपके ममनून और मुतशक्किर हम। आपके साथ दूसरी शख्सियत, आपका ताल्लुक़ भी खानकाही निज़ाम से है, दर्स से है, तदरीस से है, तालीम से है, ताल्लुम से है, तरबियत से है, लोगों के ज़हन को साफ़ करने से है, उनकी रूहों को साफ़ करने से है। ज़ेब सजादा आस्ताना आलिया हवेलियाँ शरीफ हमारे इंतहाई मोहतरम ख़ानवादा रिसालत के गुले सरसब्द हज़रत पीर सैयद अब्दुल माजिद महबूब दामत फ़ियूज़ुहुम तशरीफ़ फरमा है। मैं आपका खैर मकदम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। शाह जी आपका भी खैर मकदम। बड़ी इज़्ज़त अफ़ज़ाई है हम फ़कीरों की कि आपके अज़ीम दादा का महीना है और फिर हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ का महीना है जो उन्हीं के बेटे हैं, तो इसमें आपने हमें शरफ़याब किया। अल्लाह आपकी इकबाल को और बुलंद फरमाए। मेरे तीसरे मेहमान आज की नशिस्त के अर्ज़ वतन के आलमी शोहरत याफ्ता सनाखान रसूल शकरगढ़ की सरजमीन से आपका ताल्लुक़ है। इंतहाई खुशगुलू, खुश इल्हान, खुश अंदाज़, खुश अतवार जनाब एजाज़ हुसैन शकरगढ़ी आज यहाँ हमारे ईमान में तशरीफ़ लाए हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। एजाज़ भाई खैरियत से हैं? बड़े एहसान मालिक। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का भी और तीनों मेहमानों को उर्स ख्वाजा की मुबारकबाद। एजाज़ हुसैन शकरगढ़ी साहब से हमने नात शरीफ सुनते हुए आज की मुबारक नशिस्त का आगाज़ करना है, तो इब्तदाअन चंद नाती अशार पेश करता हुआ और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से दुआ लेता हुआ पहली नात शरीफ की तरफ बढ़ता हूँ। हर एक मरज़ की दवा मुस्तफ़ा के हाथ में है, हर एक मरज़ की दवा मुस्तफ़ा के हाथ में है, शिफा का असल पता मुस्तफ़ा के हाथ में है, शिफा का असल पता मुस्तफ़ा के हाथ में है। और शाह साहब आप भी दुआ लेता हुआ अर्ज़ करूंगा, बिसाते वक्त लपेटी गई तो राज खुला, बिसाते वक्त लपेटी गई तो राज खुला, अज़ल अबद का सिरा मुस्तफ़ा के हाथ में है, अज़ल अबद का सिरा मुस्तफ़ा के हाथ में है, मुस्तफ़ा के हाथ में है। और शायद ये शेर बिलखुसूस एजाज़ भाई आप भी देखिए कि कोई सबील पहुंचने की दिल का चाक उन तक, कोई सबील पहुंचने की दिल का चाक उन तक, रफू गरी की अदा मुस्तफ़ा के हाथ में है, रफू गरी की अदा मुस्तफ़ा के हाथ में है। दो लख्त हुए, दो लख्त होते हुए माहताब का एजाज, दो लख्त होते हुए माहताब का एजाज, बरमज़े हुक्म खुदा मुस्तफ़ा के हाथ में है, बरमज़े हुक्म खुदा मुस्तफ़ा के हाथ में है। और मक्ता है जनाबे दिलावर अली आज़र का, वो लिखते हैं खुदा के हुक्म से ज़ाते खुदा के बाद आज़र, खुदा के हुक्म से ज़ाते खुदा के बाद आज़र, निज़ाम अर्ज़ो समा मुस्तफ़ा के हाथ में है,
نظام ارض و سما مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہے، مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ نعت رسول مکرم بحضور بارگاہ رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں جناب اعجاز حسین شکرگڑھی۔ عشق تیرا نہ اگر میرا مسیحا ہوتا، عشق تیرا، عشق تیرا مسیحا ہوتا، میں بھی گمراہی کے ویرانوں میں کھویا ہوتا، میں بھی گمراہی کے ویرانوں میں کھویا ہوتا۔ شیر ہے حضور پیر صاحب، تیری نسبت میں سوارا میرا تیری نسبت میں سوارا میرا انداز حیات، میں اگر تیرا نہ ہوتا سگے دنیا ہوتا، میں اگر تیرا نہ ہوتا سگے دنیا ہوتا، کاش یہ آنکھ تیری راہ کے تنکے چنتی، کاش یہ تیری راہ کے تنکے چنتی، دل تیرے شہر کی گلیوں میں سلگتا ہوتا، خاک ہوتا تو ہواؤں سے لپٹ کر آستانے شہ لولاک پہ پہنچا ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا خوبصورت عقیدت نامہ ہے حسان پاکستان محمد اعظم چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، اللہ ان کی تربت پر مزید رحمتوں کا نزول فرمائے، اور بہت خوبصورت نذرانہ عقیدت ہے۔ اعجاز بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ مکرم ناظرین، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں سجی خراج محبت کی اس نشست میں ہر نشست ایک عنوان سے معنون ہوتی ہے۔ ہماری آج کی مبارک نشست کا عنوان ہے حقوق العباد۔ آئیے حضرت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات اور افاظات کی روشنی میں اس نشست کا پیغام اور اس کی برکتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ گفتگو کے ذریعے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جناب ڈاکٹر سید محمد حبیب عرفانی صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، جی بسم اللہ۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کا ایک حوالہ اور بہت بڑا حوالہ انسان دوستی کا ہے، غریب نوازی کا ہے، بندہ نوازی کا ہے۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ حضرت خواجہ کی شخصیت کے اس حوالے کو اور شخصیت کے اس انداز کو؟
صفدر صاحب، اللہ تعالیٰ کے ہاں سے آدم علیہ السلام کے بعد جب مخلوق کا بڑھا، مخلوق کی تعداد بڑھی، تو انبیاء کرام کا ایک سلسلہ نزول ہوا۔ اس میں دین جو اللہ کے ہاں سے آیا، 3 چیزیں ہیں اس میں، اور یہ سارے ہی انبیاء کرام اس کو لے کر آئے۔ پہلا ہے دین ایمانیات، صحیح، دوسرا ہے عبادات، تیسرا ہے اخلاقیات۔ اب اخلاقیات میں لوگوں کے ساتھ رویے کیسے ہوں، کہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا دیکھیں تو اس میں، اور جس طرح سے چلتے آئیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم خاتم النبیین ہے، صحیح، اور دین وہاں مکمل ہو گیا۔ اب زندگی کا کوئی گوشہ، کوئی کونا، کوئی لمحہ آپ دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات گرامی سے اس میں رہنمائی بھی ملتی ہے، راہبری بھی ملتی ہے، اور اس کے لیے ایک عملی نمونہ بھی ساتھ ملتا ہے۔ اب جو سلاسل ہیں ان میں سلسلہ نقشبندیہ کے علاوہ باقی تینوں سلاسل، ان کی نسبت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تک پہنچتی ہے۔ صحیح، اور وہ جو تربیت مولا کائنات کو ملی امام حسن بصری، اور ان سے چلتے چلتے تمام اولیاء اللہ، اور ایک حضرت بشر حافی رحم اللہ تعالیٰ کا ایک قول ہے ارشاد ہو، کہ ان کا ایک مرید تربیت تعلیم مکمل کرنے کے بعد اس نے تبلیغ کے لیے جانے کی اجازت مانگی، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کوشش کرنا تمہیں زبان نہ ہلانی پڑے، اللہ اکبر، تمہارا عمل ایسا ہو۔ کیا کہنا ہے۔ اب اس کو دیکھا جائے تو بزرگان دین جتنے ہیں انہوں نے، اور خاص طور پر سب کنٹیننٹ میں اگر ہم دیکھتے ہیں، افریقہ میں دیکھتے ہیں، یورپ میں دیکھتے ہیں، تو جہاں کہیں اسلام پھیلا ہے، ان اللہ کے دوستوں نے اپنی زندگیاں، ایمانیات کی بات پہلے آئی، اس کے بعد عبادات میں اپنے آپ کو اس طرح سے لے کر چلے کہ اس کے مقربین میں شمار ہوا۔ پھر اساتذہ ایسے ملے، مرشدان گرامی ایسے ملے کہ جنہوں نے اندر کی جو کثافتیں تھیں وہ صاف کر دی، اللہ اکبر، اور پھر انہوں نے اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر، ماشاءاللہ، اللہ کے دین کے پھیلاؤ کی خاطر اپنا گھر بار، اپنا جمی اثاثہ چھوڑ کر، رشتہ داریاں چھوڑ کر، اور یہ دوسرے علاقوں میں آئے۔ اور اس کو ایک شے اور دیکھیے کہ ایک بغداد شریف میں ایک بارگاہ، درگاہ، ایک اس کے اوپر لکھا ہوا ہے باہر کہ یہاں آنے والے سے اس کا مذہب مت پوچھو، اس سے پوچھو کہ اسے بھوک کی ضرورت تو نہیں ہے۔ اور یہ ان لوگوں نے خدمت خلق اس طرح سے کی ہے کہ آج بھی خواجہ غریب نواز کی درگاہ میں جائیں تو وہاں صرف مسلمان نہیں، جی، ہر وہاں ہندو بھی ملے گا، بالکل صحیح وہاں فرمایا، عیسائی بھی ملے گا، وہاں سکھ بھی ملے گا۔ یہ ان لوگوں نے روایتیں تقسیم کی آگے، یہ نعمتیں بانٹیں، اور اس طرح سے لوگوں کو اپنے ساتھ منسلک کیا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت نوازش۔ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ، آج کے اس مبارک پروگرام میں ہم حقوق العباد کا ذکر کر رہے ہیں، گفتگو کا آغاز ہو گیا، مختصر سا ایک وقفہ حائل ہے اگلے سوال میں، اور انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ وقفے کے بعد جب آتے ہیں تو جناب پیر سید عبد الماجد محبوب سے آگے بڑھائیں گے ایک مختصر سا وقفہ۔ جی ناظرین، آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ARYQTV پر۔ معین الدین اجمیری، اور آج کی نشست کا عنوان ہے حقوق العباد۔ گفتگو کا آغاز ہو چکا جناب ڈاکٹر سید حبیب عرفانی صاحب سے، اب آگے بڑھیں گے جناب پیر سید عبد الماجد محبوب سے۔ شاہ جی قبلہ، ایک ارشاد ہے حضرت خواجہ غریب نواز کا، اسے روشنی لے کر میں سوال کی شکل میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ ایک مجلس برپا تھی اور خواجہ غریب نواز نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، اس سے بڑھ کر کوئی کبیرہ گناہ نہیں کہ مسلمان دوسرے مسلمان کو بلا وجہ تکلیف دے۔ فرمایا اس کام سے اللہ اور اس کا رسول دونوں ہی ناراض ہوتے ہیں۔ تو گویا دوسروں کا احساس مسلمان کا حق ہے اور انسانیت کا درس ہے، اور یک بیک یہ تمام ذمہ داریوں کا احاطہ کرتا ہے یہ قول حضرت خواجہ کا۔ آپ اس کو کیسے کھولتے ہیں مزید؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفدر علی محسن صاحب، حقیقت میں خواجہ صاحب نے جو ارشاد فرمایا وہ دین کا فلسفہ اور نظریہ آپ نے ایک جملے میں ارشاد فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ دین محمدی کی اساس آسانی بانٹنے میں ہے۔ بالکل صحیح۔ یسروا ولا تعسروا، اس سے مراد یہی ہے اللہ، کہ لوگوں کے اندر آسانیاں تقسیم کی جائیں، مشکلات کو رفع کیا جائے۔
لوگوں کی حاجت روائی کی جائے، آسانیاں بانٹی جائیں. اور دین محمدی جو ہے اس میں صرف انسان ہی نہیں، جانوروں کے ساتھ بھی مشکلات کو رفع کرنے کا معاملہ کیا جاتا ہے. اللہ اکبر. یا جانوروں کی مشکلات بھی ہٹائی جاتی ہیں. میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ مشکلات لوگوں کے راستے میں حائل کر دینا یہ ام جمیل کا نظریہ ہے، یہ ابو لہب کا نظریہ ہے، اللہ یہ اکبر. ابو جہل کا نظریہ ہے. اور لوگوں کے راستوں سے مشکلات کو ہٹا دینا یہ علی مشکل کشا کا نظریہ ہے. اللہ اکبر. یہ مولا علی کا، اسی لیے مولا علی مشکل کشا کیا ہے. فیض بانٹا ہے آپ نے حضور مولا کائنات کی بارگاہ سے، مہینہ بھی ان کا ہے، آپ ان کی نسل پاک کے بیٹے ہیں، اور اپنے دادا تک کیا ہمیں آپ نے ربط ملایا ہے اس کا. اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خواجہ معین الدین اجمیری کے اقوال بھی سمجھ نہیں آتے، ان کی ذات اور ان کی شخصیت بھی سمجھ نہیں آتی جب تک ان کا پس منظر خاندانی نہ سمجھ لیا جائے. سبحان اللہ. یہ بیٹا ہی حسین کا ہے، اللہ. یہ شہزادے امام موسیٰ کاظم کے ہیں، اور یہ سارا خاندان جو سادات کا ہے، جو بنو فاطمہ ہے، مولا علی کی اولاد ہے، یہ سارے لوگوں کی مشکلات کو دور کرنے والے ہیں. کیا بات ہے. اپنی اولاد بھی قربان کرنی پڑ جائے نا، اللہ اکبر. لیکن لوگوں کی دینی مشکلات، روحانی مشکلات، ایمانی مشکلات اگر ہٹانی پڑیں تو یہ یہاں بھی گریز نہیں کرتے، یہ اپنی اولاد کی قربانی بھی پیش کر دیتے ہیں. عرض یہ کر رہا ہوں کہ انسانوں کی مشکلات تو انسانوں کی رہ گئیں، دین محمدی تو جانوروں اور جو چوپائے ہیں، حیوانات ہیں، ان کی مشکلات بھی برداشت نہیں کرتا. آپ متفق علیہ حدیث ہے ایک حضرت ابو ہریرہ کی، اس کے اندر آتا ہے حضور نے فرمایا گزشتہ اقوام میں ایک شخص تھا کہ جس کو پیاس لگی، وہ راستے میں چلتا ہوا ایک کنویں کے پاس آیا، تو کنویں میں اترا، اس نے اپنی پیاس کو بجھایا اور باہر نکل آیا. اس نے دیکھا کہ کنویں کے باہر منڈیر کے پاس ایک کتا بیٹھا ہوا ہے جسے شدید پیاس لگی ہوئی ہے، اور وہ تر زمین کو چاٹ رہا ہے چونکہ پانی تک اس کی رسائی نہیں تھی. اللہ اکبر. اس نے دیکھا کہ جیسے میں پیاسا تھا ایسے یہ بھی پیاسا ہے، تو یہ تو پانی تک جا نہیں سکتا، تو میں اس کی یہ مشکل دور کر دیتا ہوں. وہ نیچے اترا، اس نے اپنا موزہ لیا اور موزے کو پانی سے بھرا اور موزے کو دانتوں میں دبا کر باہر نکل آیا، اللہ اکبر. اور لا کر پانی اس کتے کو اس نے پلایا، اور دل میں اس کے یہ خیال تھا کہ اس کی مشکل دور ہو جائے. حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کتے کی مشکل دور کرنے کی وجہ سے اس کی بخشش فرما دی. اللہ اکبر کبیرہ. اور ایک روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے جنت عطا فرما دی. خواجہ معین الدین حسن سنجری اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ معمولی غریب نواز نہیں ہیں. یہ اللہ کے جو ولی ہیں نا، یہ بھی مشکل کشا ہیں، مشکل کشا کے بچے بھی مشکل کشا ہیں. اللہ اکبر. بڑی اچھی بات. انہوں نے دیکھے بڑا معمولی پر لطف جملہ ہے آپ کا کہ ایمانی مشکل کشا کے بچے بھی مشکل کشا ہیں. مشکل کشا ہیں، تو ایمانی مشکلات کو انہوں نے رفع کیا، دینی مشکلات کو رفع فرمایا ہے. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی جو خانقاہ تھی اس کے 10 دروازے آپ نے فرمایا کہ ہمہ وقت ہوتے تھے، کھلے رہتے تھے. صحیح. اور ہر دروازے پر ایک کاتب مامور تھا کہ آنے والے اس کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کرتے، یہ ان کی حاجتوں کو لکھتا اور اس پر مہر نظام لگاتا. اللہ. یعنی مہر نظام الدین اولیاء لگاتا. جی. جب یہ مہر لگ جاتی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو پھر اس کو پھر امیروں کے سامنے جب پیش کیا جاتا تو وہ دیکھتے کہ اس پر مہر حضرت نظام الدین اولیاء کی لگی ہوئی ہے، تو وہ حاجت روائی کرتے تھے، اللہ اکبر. کیا ان کی حاجات کی برابری کا سامان کرتے تھے. کیا نظام ہے. تو حضرت نظام الدین اولیاء کی آخری بات کر کے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی نشست ایسے لگی ہوتی اور لوگوں کا ہجوم ہوتا. ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ شدید دھوپ تھی، حضرت نظام الدین اولیاء بیٹھے ہیں، لوگ بیٹھے ہیں، کچھ نئے لوگ آئے، وہ دھوپ میں بیٹھ گئے، شدید دھوپ میں. آپ نے فرمایا لوگوں قریب آ جاؤ تاکہ تم بھی سائے کے اندر آ جاؤ، میں سائے میں بیٹھا ہوں، تم بھی سائے میں آ جاؤ. اور لوگ جب قریب آ گئے نا تو آپ نے فرمایا دھوپ میں تم بیٹھے تھے لیکن جل میں رہا تھا. قربان نظام پاک. ولیوں کی تو یہ سوچ ہوتی ہے کہ دین محمدی تکلیفیں رفع کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین کیا خوبصورت سلسلہ کلام آگے، اور حضرت نظام پاک کے قول سے کیا ایمان افروز حلاوت ملی ہے کہ دھوپ میں تم بیٹھے تھے، دل نظام کا جل رہا تھا. اللہ اکبر. آئیے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب قبلہ ایک اور ارشاد سے روشنی لے کے میں سوال عرض کرتا ہوں. ایک مرتبہ دوران مجلس حضرت خواجہ غریب نواز ارشاد فرما رہے ہیں جو عذاب قیامت سے بچنا چاہتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرے، کیونکہ اللہ کے نزدیک فرمانبرداری سے بڑھ کر اور کوئی اطاعت نہیں. حضرت خواجہ قطب رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی کہ اے شیخ کس قسم کی اطاعت؟ تو جواباً حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا عاجزوں کی فریاد رسی، حاجت مندوں کی حاجت روائی، بھوکوں کو کھانا کھلانا، اس سے بڑھ کر کوئی نیک کام نہیں ہے. اطاعت کی اہمیت اور بندگی کا اصل راز، اس کو آپ کیسے بیان کرتے ہیں؟ صفدر صاحب ایک چیز دیکھیے خواجہ علی کا کہ ان کو جو اپنے والد سے ترکے میں ملا انگور کا باغ تھا اور ایک چکی تھی، اور جب حضرت ابراہیم کندوزی رحمہ اللہ تعالیٰ کی نظر التفات پڑی آپ پر اور انہوں نے آپ کو وہ جو ان کے پاس کچھ پڑا ہوا تھا کسی کا دیا ہوا کھلایا، اور جب آپ پر ظاہر
جو ہوا، جو کچھ باطن کی بات تھی وہ ظاہر ہوئی، تو آپ نے وہ باغ سارا بیچ دیا، اپنی چکی بیچ دی اور اس سب کو غریبوں میں تقسیم کر دیا، کچھ نہیں رکھا پاس، اور سفر کے لیے نکل پڑے، حصول علم کے لیے نکل پڑے۔ صحیح۔ اب بزرگان کا ایک معاملہ اور بھی ہے کہ آپ جہاں بھی دیکھیں کہ جو اللہ کے دوست ہیں ان کا علم کا معاملہ جو ہے، یا اور بھی باتیں اس میں بے شمار روایات ایسی ملتی ہیں کہ بہت اچھے مرید، بہت نیک عبادت گزار، علم نہ ہونے کی وجہ سے یا عالم نہ ہونے کی وجہ سے ان کو نعمتیں نہیں دیں۔ یہ خواجہ عالی نے علم کا حصول کیا، اور اس کے بعد دیکھا جائے تو خانقاہ کا ایک جو تصور ہے، بنیاد ہے جو، وہ یہ ہے کہ یہاں آنے والے کو بھوکے کو کھانا ملے، پیاسے کو پانی ملے، جس کو لباس نہیں ہے اس کو لباس ملے، یا جس کی اور کوئی حاجت ہے اس کی وہ حاجت روائی ہو۔ یہاں یہ ذاتیں کہ جو قبر میں بھی ایک کرامت ہیں، درست ہے، کہ سبحان جن اللہ۔ کی قبریں بھی بولتی ہیں، اور یہ قبریں وہ ہیں کہ جن کو دیکھا جائے تو آج کس کو اپنے دادے پردادے سے زیادہ پردادے تک کا نام یاد ہوتا ہے، 100 سال تک کی، یہ داتا حضور 1000 سال، وہ 800 سال، یہ لوگوں کا یہاں قائم رہنا، تو انہوں نے اس طرح سے کہ لوگوں کی جب حاجت روائی کی تو یہ لوگوں کے دلوں میں بسے، اور لوگوں کے دلوں میں جب بسے تو انہوں نے کہا کہ ذرا دیکھو تو صحیح یہ ہے کون، یہ کہاں سے آیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، اس کا دین کیا ہے، اس کا ایمان کیا ہے، اس کا مذہب کیا ہے، کہ جب یہ دیکھا کہ یہ لوگ ہیں کہ جو کہتے نہیں ہیں، جو کرتے ہیں، بہت اچھا ہے، یا کہتے ہیں تو کرتے بھی ہیں، صرف کہنا نہیں ہے، ان کا کرنا بھی شامل ہے۔ ماشاءاللہ، اور جب ماشاءاللہ۔ یہ لوگوں کے ساتھ ان کی حاجت روائیاں کیں کہ اس وقت بھی دیکھا جائے تو اجمیر کوئی اتنا بڑا علاقہ، گو بالکل یہ اس چھوٹا وقت علاقہ، راجدھانی ایک چھوٹا سا علاقہ تھا، صحیح۔ تو یہ ان ذاتوں نے جو ان شہروں کو چنا، تو اس لیے کہ یہاں، اور پھر اس میں ہندو معاشرہ کہ جس میں ذات پات کا نظام بہت سخت، خواجہ عالی نے جو بھی آیا اس کو سینے سے لگایا اور اس کی حاجت روائی کی، کہ جس طرح سے ارشاد کہ بھوکے کو کھانا، پیاسے کو پانی، جس کا لباس نہیں ہے اس کو لباس، یا باقی چیزیں، ماشاءاللہ، تو یہ چیزیں آپ کے ہاں سے، اور دیکھا جائے تو آج بھی وہاں لنگر جب بٹتا ہے تو کوئی تخصیص نہیں ہوتی، ہر بندہ کھا رہا ہے، ہر بندہ کھا اور رہا ہر ہے، بندہ لا بھی رہا ہے، لا بھی وہاں رہا، حصہ بھی ڈال رہا ہے۔ بالکل۔ زندہ باد ڈاکٹر صاحب، سبحان اللہ۔ شاہ صاحب قبلہ ایک اور فرمان حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا، اور حدیث شریف کے اس پیکر سے روشنی لے کر سوال کی صورت میں عرض کروں گا۔ خواجہ غریب نواز ایک مجلس میں تشریف فرما ہے، ارشاد فرما رہے ہیں کہ اور مومن کو تکلیف دینے کے بارے میں ان کا موضوع سخن ہے۔ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث شریف کی روشنی میں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کسی نے مسلمان کو ستایا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ رب العزت کو ناراض کیا۔ حضرت خواجہ غریب نواز کی مجالس کی اگر ہم مجموعی روداد دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو اس میں احترام انسانیت کا درس جا بجا ملتا ہے، اور یقیناً یہی اسلام کی روح بھی ہے اور بنیادی تعلیم بھی ہے۔ آپ اس بات کو مزید کیسے کھولتے ہیں؟ دیکھیے، اس نے اتفاق ہے کہ جو پہلا سوال آپ نے فرمایا یہ اس سے ملتا جلتا سوال ہے، یہ اس کی اگلی کڑی ہے، لیکن میں اس سے آگے بڑھ کے ایک اور انداز سے اس کا جواب دینا چاہوں گا۔ تکلیف دینے والے اور تکلیف ہٹانے والے یہ دو الگ طبقات ہیں۔ جی بالکل ٹھیک۔ چونکہ انسانیت کی تکلیف کی بات آپ نے کی، تو جو تکلیف دینے والے لوگ ہیں نا، وہ بھی قرآن کریم ان کی ایک شکل بیان کرتا ہے کہ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها۔ کچھ بادشاہ ایسے ہوتے ہیں جو کسی بستی میں، قریہ میں داخل ہوتے ہیں، اسے تباہ و برباد، نیست و نابود کر دیتے ہیں۔ درست ہے سر۔ وجعلوا اعزۃ اہلها اذلۃ، اور وہ اس بستی کے معززین کو ذلیل بنا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی وہ دیکھیں نا، انسانیت کی تذلیل، تکلیف میں، مشقت میں ڈال دینا، اذیت میں مبتلا کر دینا، انہیں تکالیف سے دوچار کر دینا، یہ بادشاہوں کی ایک نوعیت ہے۔ ایک بادشاہ وہ بھی ہے جو اجمیر میں آیا تھا، سبحان اللہ۔ وہ بھی کسی بستی میں آیا تھا، وہ تکلیف دیتے ہیں دوسرے دنیاوی بادشاہ جو ہوتے ہیں، وہ اذیت میں ڈال دیتے ہیں۔ لیکن یہ جو معرفت کے بادشاہ ہیں، اقلیم ولایت کے جو شہنشاہ ہیں، یہ مسمار نہیں کرتے، یہ توحید و رسالت کا پرستار کرتے ہیں، کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ، اس کے خدا اور رسول میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ واہ واہ واہ، یہ جس بستی میں آ جاتے ہیں وہاں نور ایمان کا لبادہ پہنا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ خواجہ معین الدین اجمیری ان لوگوں میں سے ہیں۔ اور جو آپ نے انسان کی تکلیف کی بات کی ہے، اس کے حوالے سے ایک حدیث شریف حضور کی میں پیش کرنا چاہتا ارشاد ہو۔ ہوں، جس میں حضور نے فرمایا من نفس عن المؤمن کربۃ،
جس آدمی نے کسی مومن سے کسی تکلیف کو ہٹا دیا، اللہ نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، اللہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے، اس نے تو دنیا میں کسی کی تکلیف کو ہٹایا نا، اللہ اس سے آخرت کی تکلیف کو ہٹا دے گا، اللہ آخرت کی اذیت کو۔ آپ دیکھیں دنیا کی اذیت کہاں، یہ وہ تو دائمی ہے، ہائے ہائے، یہ عارضی اور فانی ہے، تو جو عارضی اور فانی ہٹائے اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ دائمی تکالیف کو دور فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، جس نے کسی مشکل میں پھنسے ہوئے آدمی کے اوپر آسانی ڈالی، اسے آسانی میں مبتلا کر دیا، یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی آسانی میں ڈالے گا، اسے آخرت میں بھی آسانی میں ڈال دے کیا گا۔ کہنے ہیں، سبحان وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا، اور جس نے کسی مسلمان کے عیب کی پردہ پوشی کی، اللہ، اس کے عیوب کو، اس کے نقائص کو ڈھانپا، سَتَرَہُ اللّٰهُ فِی الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ، اللہ اسے دنیا میں بھی پردہ پوشی عطا فرمائے گا اور قیامت میں بھی پردہ پوشی عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، بڑے بڑے جرم ہیں، کسی کو معلوم نہیں ہوتے ہر ایک کے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، خدا ڈھانپتا ہے، وہ ستار ہے نا، کیا جس نے یہاں کسی کے اعمال، کسی کے افعال کو ڈھانپا جو قبیح تھے، اللہ تعالیٰ آخرت میں اسے پردہ پوشی عطا فرماتا ہے۔ اور پھر حدیث کے الفاظ ہیں واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کا معین، مددگار رہتا ہے جب تک وہ اپنے مومن مسلمان بھائی کی مدد میں آمادہ رہتا ہے۔ کیا کہنے ہیں، تو اللہ، اولیاء اللہ نے ہمہ وقت، ہمہ لحظہ، ہمہ ساتھ اپنی خانقاہوں کو کھولا ہی اسی لیے ہے تاکہ یہاں سے لوگوں کے لیے آسانیاں تقسیم ہوں۔ زندہ بادشاہ جی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مکرم ناظرین، مختصر سے ایک وقفہ اس پیغام کے ساتھ وقفے میں جاتے ہیں حدیث شریف کے نور کی روشنی میں۔ آئیے آج لوگوں کے عیب ڈھانپتے ہیں، کل اللہ ہمیں وہاں ڈھانپ لے گا۔ آج اپنے بھائیوں کی مدد کرتے ہیں، کل اللہ وہاں ہماری مدد کرے گا۔ ایک مختصر سا وقفہ۔ ناظرین، آپ کا پھر خیر مقدم ہے ARY QTV پر معین الدین اجمیری، اور ہماری آج کی نشست کا عنوان ہے حقوق العباد، اللہ کے بندوں کے حقوق کیا ہیں۔ بڑی خوبصورتی سے اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو، فیض کو گفتگو کے عنوان کی صورت میں نشر کیا جا رہا ہے۔ نشست کا کیونکہ یہ اختتامی حصہ ہے تو اس میں ہم پیغامات وصول کریں گے اپنے معزز اسکالر سے۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، آج کی نشست، وقت تو ہمیں بہت تھوڑا ملتا ہے، بنیادی مقصد یہ ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز سے محبت کرنے والے اور ان کی فکر کو عام کرنے والے فقیروں میں بہرحال ہمارا نام فہرست کے کسی گوشے میں لکھا جائے، کل قیامت کو پیش ہو جائے، سند ہو جائے۔ مقصد یہ ہے، کیونکہ اس مختصر سے دورانیے میں حضرت خواجہ کی تعلیمات کو مکمل کھول کر بیان کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ آج کی اس نشست کا جو حقوق العباد کے عنوان سے معنون ہے، آپ کیا پیغام نشر کرتے ہیں اپنے ناظرین کے لیے؟ میں ایک چھوٹا سا واقعہ گزارش کرتا ہوں ارشاد ہو۔ کہ خواجہ عالی انہوں نے اپنا حجرہ بنایا اور اپنے ایک مرید کو بھیجا کہ جا کے جھیل سے پانی کا لوٹا بھر لاؤ۔ انا ساگر بہت بڑی جھیل ہے، بالکل ایسے ہی۔ اور وہاں لوگوں نے ان کو لوٹا نہیں بھرنے دیا، آپ نے بھیجا پھر، اور جب وہ لوٹا بھرا انہوں نے، جھیل خشک ہو گئی، اور صرف جھیل ہی پورے خشک لوٹے نہیں، میں جھیل کا پانی آ جھیل کا گیا۔ پانی، اور صرف جھیل کا پانی نہیں، ارد گرد کے جتنے بھی کنویں تھے سارے خشک ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ لوگ، ہندو بھی، سارے لوگ آئے کہ جی یہ تو لوگوں کے لیے بہت بڑی تکلیف بن گئی، تو یہ مصیبت ہے، تو آپ یہ مہربانی کریں۔ تو آپ نے اسے حکم فرمایا، اپنے اسی مرید کو، کہ جا کے یہ لوٹا جھیل میں الٹا۔ وہ لوٹا الٹایا تو جھیل پھر اسی طرح سے رواں ہو گئی اور کنوؤں میں بھی پانی آ گیا۔ یہ ذاتیں وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی ذات کی نفی کر کے یہاں بیٹھے یہ، کہ جب وہ اپنے اگر ان کا علاقہ دیکھا جائے تو وہاں اچھے خاصے کھاتے پیتے باغوں کے مالک، لیکن دین کی خاطر جب آئے یہاں تو پھر اپنی ذات ایک طرف رہ گئی، پھر اللہ کے احکامات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی تعلیمات اور آپ کی سنت، اور پھر اوپر کے بزرگوں کا انداز اور طریقہ۔ اور جس طرح میں نے شروع میں گزارش کی تھی کہ کوشش کرنا کہ تمہیں اپنی زبان نہ ہلانی پڑے، تمہارا رویہ ایسا ہو، تمہارا لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا ایسا ہو کہ جو یہ کہیں کہ یہ سچے لوگ ہیں، یہ مسلمان ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس میں پیغام کے حوالے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات کے حوالے سے ہمارا دعویٰ عشق ہے۔ یقیناً ہم اس ذات کے لیے، ان کی حرمت کے لیے، جہاں کہیں ایک تنکے کی ضرورت ہو، ہم اپنی جان حاضر کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ لیکن ماشاءاللہ ماشاءاللہ، لیکن کیا ان کی تعلیمات کہ جب جو کچھ انہوں نے صفائی نصف ایمان فرمایا، صلہ رحمی کا فرمایا، لوگوں کی ہمدردی کا فرمایا، کیا ہم ایسی باتوں پر، ایسی چیزوں پر، یا جو مرحلہ درپیش ہو، تو کیا ہم
اس کو سوچتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں کہ سڑک پر اگر ہم کوئی چیز اپنی استعمال کر کے پھینکنے لگے ہیں بوتل، تو کیا یہ ارشاد ہمارے پیش نظر ہے کہ راستے کو اس کا حق دو، یا صفائی نصف ایمان ہے؟ ہم اپنے گھروں زندہ کا باد گند ڈاکٹر اٹھا کے باہر پھینک دیتے سبحان ہیں۔ اللہ۔ ہمیں اس ذات کا احساس کرتے ہوئے، ان کی تعلیمات کو سوچتے ہوئے اپنے روز و شب بسر کرنے چاہیے، بارک اپنے قدم چلانے ہوئے، اپنی گفتگو کرتے ہوئے، دوسرے سے ملتے ہوئے ہمیں اس ذات کا رویہ، انداز، طریقہ دیکھنا چاہیے کہ وہی اپنانا سنت پر عمل چاہیے، کرنا، آگے بڑھنا چاہیے۔ آگے بڑھنا چاہیے۔ بہت شکریہ شاہ صاحب قبلہ، پروگرام کی اختتامی گھڑیاں ہیں، میں چند جملوں کا پیغام آپ سے چاہتا ہوں، آپ اس کو کیسے سم اپ کرتے ہیں آج کی اس نشست کو، حقوق العباد جس کا موضوع ہے؟ دیکھیے خواجہ صاحب کی ساری زندگی ایک ہی پیغام دے رہی ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات۔ کیا کہنے ہیں، سبحان برائی اللہ۔ کے ساتھ برائی کا بدلہ جو ہے وہ نہیں دینا چاہیے، آئے ہائے ہائے، برائی کے مقابلے میں اچھائی کے ساتھ جو ہے جواب دینا چاہیے۔ آپ کو قتل کرنے کے لیے ایک شخص آیا اور آپ پر یہ آشکار ہو گیا کہ وہ قتل کرنے آیا ہے، اس کا آلہ جو تھا اس نے نکالا اور آپ کے حسن سلوک کی وجہ سے اس نے نکال کے آپ کے سامنے رکھ دیا، اللہ اکبر۔ تو کہنے لگا مجھے آپ سزا دے دیں، میں پکڑا گیا ہوں، میرا جرم سامنے آ گیا۔ آپ نے فرمایا سنو، ہم برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، اللہ اکبر، ہم برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ خواجہ صاحب کی ساری سیرت اور کردار، چونکہ یہ پروگرام نہایت مختصر ہے، بڑی طویل آپ کی زندگی کی جو ہیں وہ درخشاں ابواب ہیں، ان کا احاطہ تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن بس بات اتنی ہے کہ اولیاء کا پیغام ہے برائی کا بدلہ نیکی سے دیا جائے۔ کیا کہنے ہیں، زندہ باد حضور شاہ صاحب۔ بہت خوبصورت گفتگو، پائیدار گفتگو پہنچی ہے آج کی اس نشست میں بھی الحمدللہ۔ باقی نشستوں کی طرح نشست کے اختتامی لمحات میں ہم انشاءاللہ جناب اعجاز حسین شکرگڑھی سے منقبت سنیں گے، لیکن اس سے پہلے بہت شکر گزار جناب ڈاکٹر سید محمد حبیب عرفانی صاحب، پیر سید عبد الماجد محبوب صاحب آپ کا، اعجاز حسین شکرگڑھی صاحب آپ کا بھی بہت ممنون جناب۔ منقبت حضرت خواجہ کے حضور مختصر کلمات اور اس کے بعد اعجاز بھائی کی منقبت سنتے ہوئے ہم رخصت کے طلبگار ہوں گے۔ منگانی شریف کی درگاہ ہے اور یہ قادریہ قطبیہ فقیروں کی درگاہ ہے، اسی درگاہ کے ایک خانوادے کے فرد جناب پیرزادہ ندیم اختر ندیم، ان کے منقبت کے چند کلمات۔ وہ لکھتے ہیں، سفیر دین امیر حرم غریب نواز، سفیر دین امیر حرم غریب نواز، معین امت شاہ امم غریب نواز، معین امت شاہ امم غریب نواز۔ شاہ جی شعر دیکھے گا، حضور مولا کائنات کی نسبت کا حوالہ، بلطف شاہ نجف مطلع ولایت پر، بلطف شاہ نجف مطلع ولایت پر، ہے روشنی تیری بدر عجم غریب نواز، ہے روشنی تیری بدر عجم غریب نواز۔ اور ڈاکٹر صاحب شعر دیکھیے، بھجن سرابی پڑھے لا الہ الا اللہ، بھجن سرابی پڑھے لا الہ الا اللہ، کمال ہے تیری چشم کرم غریب نواز۔ بھجن گانے والے اللہ اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، بھجن سرابی پڑھے لا الہ الا اللہ، کمال ہے تیری چشم کرم غریب نواز۔ تیرے طریق پہ جو گامزن ہے صبح و مسا، رواں وہ شخص ہے سوئے ارم غریب نواز، جنت کی طرف رواں وہ شخص ہے سوئے ارم غریب نواز۔ اور مقطع سے پہلے آخری شعر، تیرے کرم سے وہ آزاد نار دوزخ ہے، تیرے کرم سے وہ آزاد نار دوزخ ہے، جو تھا جنم سے اسیر صنم غریب نواز۔ اللہ اکبر، جو تھا جنم سے اسیر صنم غریب نواز۔ ندیم اختر صاحب کا مقطع، عجب ہے شان تیری اے ندیم غوث جلی، عجب ہے شان تیری اے ندیم غوث جلی، فرید و قطب ہیں تیرے خدم غریب نواز، فرید و قطب ہیں تیرے خدم غریب نواز، کمال ہے تیری چشم کرم غریب نواز۔ آئیے انہی کے حضور ایک اور عقیدت نامہ جناب اعجاز حسین شکرگڑھی سے سنتے ہیں اور پھر رخصت کے طلبگار ہوتے ہیں۔ بسم اللہ۔ خواجہ گھر آئے، خواجہ گھر آئے، بھاگ لگے مورے آنگن کو، ایری
سکری مورے خواجہ گھر آئے بھاگ لگے مورے آنگن کو اپنے خواجہ کے میں بل 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 جاؤں اپنے خواجہ کے میں بل بل جاؤں چرن لگایا موہے نردھن کو ایری سکری مورے خواجہ گھر آئے اپنے خواجہ کو میں کس بت لاج کی ماری مر مر جاؤں تم ہی جتن کرو اے موری سجنی آچھی لگوں میں ساجن کو تم ہی جتن کرو موری سجنی آچھی لگوں میں ساجن کو اور شعر سنیے حضور ہاں جس کا پیا سنگ بیتے ساون جس کا پیا سنگ بیتے ساون اس دلہن کی رین سہاگن اور جس ساون نہ خواجہ گھر آئے آگ لگے اس ساون کو جس ساون کو نہ خواجہ گھر آئے آگ لگے اس ساون کو خواجہ جی مہاراجہ جی تم بڑے غریب نواز اپنا کر کے راکھیو تو ہے باں پکڑے کی لاج اس ساون میں جس ساون میں نہ خواجہ گھر آئے آگ لگے اس ساون کو ایری سکری مورے خواجہ گھر آئے